बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। इल्हामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। ये कैफियत मुझ पर तारी रही। थोड़ी ही देर के बाद मैंने महसूस किया और मुझे आवाज़ आई कि आंखें खोलो। मैंने आंखें खोली। मैं दूर किसी वीराने में था जहाँ अजीब व गरीब दरख्त थे। न खजूर थे न किसी और किस्म के दरख्त थे। मोटे मोटे तने बहुत बड़े दरख्त थे। मैंने अपने आप को वहीं पाया। मुझे हैरत हुई कि मैं कहाँ हूँ। मुझसे फरमाने लगे आंखें बंद नहीं करनी। मैंने मक्की जिन की बात पर अमल किया। आंखें बंद नहीं की। फरमाया अगर आंखें बंद कर लीं इस लम्हे तो वापस अपनी मंजिल पर चले जाएंगे जहाँ से हम आपको लाए हैं। मैंने आंखें बंद नहीं की। मैंने पूछा ये क्या है? फरमाया दुनिया का आखिरी किनारा है जहाँ ज़मीन ख़त्म हो जाती है। हम वहाँ पहुँचे। मैं हैरान हुआ कि ये हमारे घर से जहाँ हम बैठे थे कितने 100 मील होगा। फरमाया कितने लाख मील कहो। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन यकीन इसके लिए आ गया था कि इनकी इन कैफियत पर, इनके वाक़यात पर और इनकी मुशाहदात पर और आंखों देखी चीज़ पर वैसी ज़िंदगी की कैफियत थी। महसूस हुआ कि जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। इनकी हर बात ऐनुल यकीन है और इनकी हर बात ऐन तासीर है। मुझसे फरमाने लगे यहाँ 3 दुआएं, 5 दुआएं, 7 दुआएं या 9 दुआएं जो भी करनी है कर लें, लेकिन 9 से ज़्यादा ना हो और हर दुआ इस वक्त तक कबूल होती रहेगी जब तक आपकी ज़िंदगी है। मैं 3 दुआएं करूँगा। हाँ, अगर आप 3 दुआएं करेंगे बल्कि 7 नस्लों तक जाएंगी। मैंने सोचा मैं 3 दुआएं कर लूँ। मैंने मक्की जिन से अर्ज़ किया आप ही बताएं क्या दुआ करूँ। फरमाने लगे मुझे नहीं मालूम आपके दिल में क्या है, क्या मुरादें हैं, क्या चाहते हैं, क्या जायज़ हाजतें हैं, क्या जायज़ तमन्नाएं हैं। मुझे तो खबर नहीं, आपको ही खबर है। वुज़ू मेरा था। मैंने एक जगह देखा कि बेहतरीन खूबसूरत घास है, हालांकि वो वीराना था, बेआबो गया जगह थी। नामालूम घास कहाँ से आ गया। शायद कुदरत रब्बी ने नमाज का मौका देने के लिए घास को मेरे लिए उगाया था। एक खूबसूरत घास है। मैंने इस घास पर 2 नफल अदा किए, शुक्राने के भी और हाजत के भी। इसके बाद अल्लाह पाक जल्ल शाना से मांगा और 3 दुआएं मांगी। सबसे पहले मैंने मौला से मांगा कि करीम आका मेरी मगफरत फरमा, सारी उम्मत की मगफरत फरमा। दूसरा मैंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया या अल्लाह मेरी नस्लों को, उम्मत को शुक्र वाली ज़िंदगी अता फरमा, ना शुक्री वाली ज़िंदगी ना अता फरमा। और तीसरा मैंने अल्लाह ताला से मांगा कि या अल्लाह बरकत सदा मुझे, मेरी नस्लों और पूरी उम्मत को अता फरमा। जब मैं ये दुआ मांग चुका तो मुझे फरमाने लगे मुबारक हो, आपकी दुआ कबूल हो गई और 3 दुआएं इंशाअल्लाह आपके हक में भी, आपकी नस्लों में और इंशाअल्लाह उम्मत के इन लोगों में कोई अगर शक्की और बदबख्त नहीं तो सबके हक में कबूल हो गई है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इनसे अर्ज़ किया कि इस जगह मुझे अल्लाह की कोई और कुदरत दिखाएं और मनाज़र दिखाएं। मुझे फरमाने लगे मेरे साथ चलो। मैं इनके साथ गया। जब आगे गया तो एक गार था। मुझसे फरमाने लगे इस गार में आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ये अमानत है, ये हमारा मुल्क नहीं, न हमारी इस पर कोई हुकूमत है, न इस पर हमारा इख्तियार है। बस ये अल्लाह की अमानतें हैं और किसी मखलूक की अमानतें हैं। जब मैं गार में दाखिल हुआ तो सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात के ढेर, कीमती मोतियों के ढेर और ऐसे ढेर जो मैंने आज तक देखे ही ना थे, और वो मुझे बताते जा रहे थे कि ये फलां चीज़ का ढेर है, ये फलां चीज़ का ढेर है, ये फलां कीमती मोती, ये फलां पत्थर का ढेर है। और मुझे बताते बताते आगे बढ़ते गए। आगे गए तो मुख्तलिफ चश्मे उबल रहे थे। फरमाया इन चश्मों का ताल्लुक जन्नत से है और इनके जायके भी जन्नत के हैं।
لیکن ہم غار میں کسی کی اجازت کے بغیر یہ چیز لے نہیں سکتے۔ میرے دل میں چاہت تو بہت ہوئی کہ کوئی چیز اس میں سے لے لوں، لیکن حکم نہیں تھا، اور حکم اصل چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے ان کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک جگہ دیکھا تو غار میں 3 شیر، 2 شیرنیاں اور 9 بچے بیٹھے تھے۔ مجھے ایک خوف کا احساس ہوا جو کہ فطری عمل ہے۔ مجھ سے فرمانے لگے، یہ زندہ شیر نہیں ہیں، یہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں ہیرے کی ہیں، اور ان کے اندر بھی سونا اور جواہرات ہیں۔ اور تھوڑی ہی دیر ہوئی، ایک شیر ایسے کھلا جیسے اندر سے کوئی ڈھکنا کھلتا ہے، اور اس کے اندر سے ہیرے جواہرات چھن چھن کر نیچے گرے، اور مجھے اس بات کا احساس دلایا جا رہا تھا کہ ان کی بات سچ ہے اور ان کی بات حق ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر حیرت زدہ ہوا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم آگے بڑھے تو مٹھائیوں کا ایک ڈھیر دیکھا، بہت خوبصورت، اور ان میں خوشبو آ رہی تھی۔ تو مجھ سے فرمانے لگے کہ یہ مٹھائیاں نہیں ہیں، یہ قیمتی پتھر ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اور کائنات کے وہ قیمتی خزانے ہیں جن کو آج تک دنیا تلاش کرتے کرتے مر گئی ہے، لیکن ان خزانوں کو دنیا پا نہیں سکی۔ میں نے ان سے پوچھا، آخر یہ خزانے کس کے لیے ہیں؟ فرمایا، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو سوت بقرہ کا عمل کرے، لیکن یہ صرف ملتے اس وقت ہیں جو اس کا طلبگار ہو۔ پھر مسکرا کر مکی جن کہنے لگے، سچ بتاؤں، جو سوت بقرہ کا عمل کر لیتا ہے، اس کو واقعتاً اس کی ضرورت خود رہتی ہی نہیں، اور وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کا دل بھر جاتا ہے، اس کا من بھر جاتا ہے، اس کے دل کی چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی چاہت بس اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہتا ہے۔ دنیا کی چاہتیں اور دنیا کی لذتیں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ میں ان کی باتیں حیرت سے سن رہا تھا، اور ان کی باتوں پر حیرت سے توجہ کر رہا تھا، اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی باتوں کے اندر سے حیرت انگیز خیر نکل رہی تھی اور برکت نظر آ رہی تھی۔ مجھ سے فرمانے لگے، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ پھر کھڑے کھڑے فرمانے لگے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی وہی انگلی میرے ہاتھ میں پکڑاؤ۔ دائیں ہاتھ کی وہی انگلی میں نے ان کے ہاتھ میں پکڑائی، وہی غنودگی طاری ہوئی، اور ہم واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور مجھے ایک احساس ہوا کہ مکہ مکرمہ سے آئے مہمان ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کا وقت بہت زیادہ لے لوں اور یہ محسوس نہ کر لیں۔ میری اس کیفیت کو وہ بھانپ گئے۔ ہرگز ہرگز نہیں، میں کچھ محسوس نہیں کر رہا، بلکہ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزار کر خوشی ہو رہی ہے، اور ایک لذت کا احساس کہ خود آپ اس روحانی دنیا کے خوشہ چین ہیں، روحانی دنیا کے جانشین ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں سے مل کر ہمیشہ خوشی ہوئی ہے، اور جس دن مجھے کشف کی دنیا میں یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ملے گا اور وہ آپ سے اس پگڑی کے ٹکڑے کا سوال کرے گا، مجھے اس وقت آپ کا چہرہ دکھایا گیا تھا۔ پھر انہوں نے میرے بارے میں مجھے کچھ چیزیں بتائیں کہ فلاں وقت میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی، فلاں وقت میں یہ چیز ہوگی، فلاں وقت میں یہ چیز ہوگی۔ کچھ چیزیں بتائیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 چیزیں واقعتاً ایسے ہوئی جو انہوں نے بتائی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی باقی چیزیں بھی ویسے ہی ہوں جو یقیناً انہوں نے بتائی ہیں۔ آخر میں چلتے ہوئے میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ سوت بقرہ کے اور کمالات بتا دیں تو پھر کھلکھلا کر فرمانے لگے، میں تو بتانا چاہتا ہوں، جلدی تو آپ کو ہے۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے آپ کی مہمانی کا احساس ہے کہ آپ ہمارے قابل احترام مہمان ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی شان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اور آپ کا وقت میری وجہ سے ضائع ہو جائے۔ فرمانے لگے، نہیں، ہرگز نہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور واقعہ سنایا، سورۃ بقرہ کے بارے میں فرمایا، جو سورۃ بقرہ اس ترتیب سے پڑھتا ہے، اور پھر ایک بات درمیان میں خود ہی روک کر فرمانے لگے، میرے قریب جتنے جنات بیٹھے
ان سب سے کہوں گا کہ اپنے مزاج کی غفلت کو چھوڑیں اور سورۃ بقرہ اسی ترتیب سے بہت بہت لازم پڑھیں اور یقین سے پڑھیں، تو انشاءاللہ ان کو یہ تمام روحانی کمالات ان پر جاری و ساری رہیں گے اور روحانی کمالات ان پر عیا ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا تو پھر ان کا اگلا واقعہ سنایا، فرمانے لگے، ایک دفعہ مجھے خیال ہوا کہ یا اللہ تو چاہے تو سب کچھ کر دے، تیرے امر سے ساری کائنات کا وجود چل رہا، تو چاہے ہر فیصلہ کر لے، یا اللہ ایسا ممکن نہیں کہ مجھے انبیاء سے ملاقات کرا دے اور تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں ان سے مجھے ملاقات کرا دے، یا مولا ایسا کر دے جتنے بھی مشہور انبیاء ہیں ان سب سے میری ملاقات ہو جائے اور میں ان کی زیارت بھی کر لوں اور ملاقات بھی کر لوں۔ اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے اور تیرے لیے کون سی مشکل ہے، تو ایسا کر دے۔ بس سوچا ہی تھا اور بس میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ اچانک ایک ایسے تیز ہوا چلی کہ جیسے کہ عموماً آندھیوں کے دنوں میں چلتی ہے اور دھول ساری اڑ رہی۔ اگلی ہوا چلی، اس ہوا میں باریک باریک ذرے ریت کے ہیں، وہ سب پھول بن گئے، وہ ایسے تہ در تہ بچھتے چلے گئے اور تا حد نظر پھولوں کی بارش ہوئی اور پھولوں کا فرش بن گیا۔ اور پھر تیز ہوا چلی اور کچھ کرسیاں لگتی گئیں اور پھر تیز ہوا چلی، کچھ لوگ آئے جو کرسیوں کے دائیں بائیں تلواریں اور نیزے سونپ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تو فرشتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا، ان کے سر پر لوہے کی ٹوپیاں زرہیں پہنی ہوئی، ہاتھ میں نیزے تلواریں، ان کے چہرے بالکل ایسے محسوس ہو رہے تھے یہ انسان نہیں نہ جن ہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ اندر باہر سے محسوس ہو رہا تھا ان کے کہ وہ اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی پر متعین ہیں۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، ہوا چلی تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرسی پر لایا گیا۔ میں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انوار، سبحان اللہ، کیا نورانیت، لیکن حد سے زیادہ جلال اور بہت عظمت، بہت وقار۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کرسی پر لایا گیا۔ اس کے بعد پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ آخر میں درمیان میں ایک کرسی پڑی تھی جو سب سے زیادہ باوقار تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اکیلے تشریف لائے، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرد بھی تھا، اور اعلان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی ہے جو غار میں ان کے ساتھ تھا۔ میں اشتیاق اور شوق سے دیکھ رہا تھا اور حیرت سے میری نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا منظر ہے، کیا کمال ہے، یہ کیا زندگی ہے، اتنی بڑی ہستیاں، اور میں ان کی ملاقاتیں میرے سوچ و گمان خیال میں ہی نہیں تھا، میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ حکم ہوا کہ آپ کو اجازت ہے ان سب سے مصافحہ کرنے کی۔ میں آگے بڑھا، سب سے مصافحہ کیا، سب کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ جب میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو مجھے اپنے سینے سے چپکا لیا۔ سینے سے اتنی خوشبو تھی، اتنی نورانیت تھی، اتنی روحانیت تھی، اور اتنا نور تھا اور اتنی خیر و برکت تھی کہ گمان اور خیال سے بالا تر۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میں حیران ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کان میں بتائی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک بات کان میں فرمائی۔ پھر میں ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر گیا، اپنی جولی کو پھیلا دیا جیسے کوئی چندہ مانگتا ہے، اور ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک نصیحت کی، ایک موتی دیا، ایک عمل دیا۔ وہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نصیحتیں، وہ موتی، وہ عمل لیتا چلا گیا۔ اب یہ ایک منظر تھا، یہ ایک حیرت انگیز کیفیت تھی جو شاید میں نے آج تک نہ کبھی دیکھی، نہ سنی، نہ کبھی سوچا۔ میرا گمان اور خیال ہی نہیں تھا
کہ میں ایسا منظر کبھی دیکھ بھی پاؤں گا، میرے احساس میں بھی نہیں تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ صاحب جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ صدیق اکبر ہیں، وہ تشریف لائے اور مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ ان کے سینے سے عجیب خوشبو تھی، اور ان کے دل کی دھڑکن جب سینے سے لگایا تو سینے سے اللہ اللہ کی آوازیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا افسوس سے نہیں، اپنی قسمت کے ناز پر رو رہا ہوں کہ میں اتنا نصیب اور بانصیب ہو سکتا ہوں۔ میں اپنی قسمت پر نازاں اور اپنی قسمت پر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ خیر انہوں نے مجھے تسلی دی کہ نہیں، آپ جو سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس میں اسم اعظم ہے۔ دراصل وہ اسم اعظم اور اسم اعظم سے یہ تمام کمالات حیرت کی بات نہیں بلکہ سعادت کی بات ہے، اور ایسی ہستیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں ان کا بہت مشکور و ممنون ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک آواز آئی، سارے انبیاء آپ کے لیے دعا کریں۔ میں دیکھنے لگا کہ کون دعا کرواتا ہے۔ آخر کار سب کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نظر اٹھائی، ایسے کہ جیسے ان کی چاہت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرائی۔ وہ کیا دعا تھی، دعا میں کیا رقت تھی، دعا میں کیا کیفیت تھی، دعا کے اندر کیا کمالات تھے۔ میں آج تک وہ دعا نہیں بھول سکتا، آج تک دعا کے وہ الفاظ کیفیات فراموش نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے وہ دعا فرمائی اور بہت دیر تک، حتیٰ کہ میرے دل میں جو چاہتیں تھیں، مرادیں تھیں یا تمنائیں تھیں، ان سب کو بھی انہوں نے دعا کے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد دعا جب ختم ہوئی، پھر ایک تیز ہوا چلی اور ایک ایک کرسی اڑا کر باوقار انداز میں جا رہی تھی، اور سب انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے، اور سارا میدان پھر ایسے خالی ہو گیا۔ اور میدان خالی ہونے پر پھر وہی کیفیت جو پہلے سے موجود تھی، اور میں حیران کہ یہ میں نے منظر کیا دیکھا، اور اس منظر کے اندر کیا نورانیت، کیا روحانیت تھی، اور کیا خیر و برکت تھی۔ میں اپنے احساسات و گمان اور خیالات میں اور سوچوں میں غرق تھا۔ اچانک مجھے اونگ آ گئی اور میں اونگ میں چلا گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قبرستان ہے، تحد نظر قبریں ہی قبریں، سب قبریں پرانی اور کچی ہیں، اور اچانک آسمان سے گلدستے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر قبر پر گلدستہ گر رہا ہے، کسی پر چھوٹا کسی پر بڑا۔ کچھ قبریں ایسی ہیں جن کے اوپر ایک سے زائد گلدستے گر رہی ہیں۔ حیرت سے یہ دیکھ رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ فلاں قبر میری ہے، اور پھر اس کے اوپر گلدستے گرے، ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، پھر 70 گلدستے گرے، اتنے گرے کہ میری قبر نظر نہ آ رہی تھی، اور گلدستے ہی گلدستے نظر آ رہے تھے، اور مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا منظر ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، جو سورۃ بقرہ کا یہ عمل کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی انہیں عرشی گلدستے، عرشی رحمتیں، عرشی برکتیں ہمیشہ اور سدا ملتی رہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ تابندہ اور شاد و آباد رہتے ہیں۔ میں نے خواب ہی میں پوچھا کہ یہ نعمت میری نسلوں کو ملے گی؟ جواب آیا نہیں، اللہ نے چاہا تو نسلوں کو دے دے، لیکن تمہاری نسلوں کو نہیں ملے گی۔ تو میں رونے لگ گیا۔ میرے روتے ہوئے عرش سے آواز آئی، جا، ہم نے تیری نسلوں کو بھی دے دیا اور تجھے بھی دے دیا۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور بہت راحت ملی کہ اس کی برکات، اس کے کمالات مجھے اتنے ملے۔ یہ واقعہ سنا کر مکی جن کہنے لگے، اب مجھے خود احساس ہو رہا تھا کہ آپ کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے، خود میرا دل اٹھنے کو نہیں کر رہا تھا، اور میرے من میں، میری طبیعت میں چاہت تھی کہ میں ان سے کچھ اور سنوں، اور وہ مجھے بتاتے چلے جائیں، اور میں سنتا چلا جاؤں، اور خیر و برکت کی یہ کیفیات میرے اندر ایسی پہلے سے زیادہ اترتی چلی جائیں۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا، حیرت زدہ تھا، حیران کن باتیں تھیں، اور ان کی باتوں میں نور ہی نور تھا، خیر ہی خیر تھی، برکت ہی برکت تھی۔ آخر میں نے ان سے عرض کیا
کہ میرے لیے دعا فرمائیں اور مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، بہت دیر تک دل ہی دل میں دعا کرتے رہے، اور ان کے بھی آنسو بہہ رہے تھے، اور میرے ساتھ جتنے احباب تھے ان سب کے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ سب کے سب رو رہے تھے۔ اٹھتے ہوئے مجھے وہ باکس دیا، لکڑی کا چھوٹا سا صندوقچہ جس کے اندر وہ پگڑی مبارک کا ٹکڑا تھا۔ میں نے وہ باکس سینے سے لگایا اور چلتے ہوئے مجھے ایک پرانا سکہ دیا جس پر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جیسے پرانے وقت کا سکہ مجھ سے فرمانے لگے، آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، ہماری نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ سکہ ہے جو اصحاب کہف کے پاس تھا۔ ان سکوں میں سے ایک سکہ ہے، یہ اسی دور کا ہے، اس کو سنبھال کر رکھیے گا۔ رزق دولت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جس کے پاس یہ سکہ ہوگا، دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر اس پر کوئی وار نہیں کر سکے گا۔ جس کے پاس یہ سکہ ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا جن اسے قابو نہیں کر سکے گا۔ جس کے پاس یہ سکہ ہوگا، کوئی طاقتور سے طاقتور ترین چیز تکلیف نہیں دے سکے گی۔ میں نے وہ سکہ لیا، چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ آج بھی وہ سکہ میرے پاس موجود ہے، آج بھی پگڑی مبارک کا ٹکڑا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے آنے کے بعد جو مجھ پر کمالات اور برکات کے دروازے کھلے، وہ الفاظ خیال و گمان سے بالا تر ہیں، اور اس پگڑی کے بعد جو خیریں اور برکات ملیں وہ بھی میں گمان اور خیال بلکہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ قارئین، یہ میں نے اپنی چھوٹی سی ایک داستان بتائی ہے۔